आमीन। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा सुना गया हमारे लिए भाई से बरकत हो। आमीन। शुक्रिया, तशरीफ रखें। रूह से ममूर शख्स कौन होता है, क्या उसके एलिमेंट्स हैं, क्या उसकी खूबियाँ होनी चाहिए। पेंटिकॉस्टल जो चर्च है वो ज़्यादातर इस बात का दावा करते हैं और तजर्बात भी बयान करते हैं कि हम रूह से ममूर शख्स हैं, लेकिन सारे चर्चेस यही कहते हैं हम रूह से ममूर हैं। और पेंटिकॉस्टल चर्च दुनिया में जो है वो 600 मिलियन लोग रूह से ममूर शख्स लोग, 600 मिलियन लोग ऐसे लोग जो समझते हैं, जिनको पाक का बैप्तिस्मा हुआ है पेंटिकॉस्टल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कहते हैं हम रूह से क्या है, ममूर हैं। और उससे ममूरी या ममूर होने का जो इनिशियल एविडेंस है, इब्तदाई निशान है पेंटिकॉस्टल चर्च में, वो है गैरसबन। ये इनिशियल एविडेंस है, यानी इब्तदाई निशान है। खाली गैरसबन नहीं, रूह से ममूरी नहीं है, ये पाक के बैप्तिस्मे का इब्तदाई निशान है। जैसा कि हम ईमान की किताब उसके दूसरे बाब में पढ़ते हैं, फिर और भी जब ईमान की किताब का मुताला करते हैं तो वहाँ मुख्तलिफ जगहों पर पाक के बैप्तिस्मे के सबूत हमें मिलते हैं। इसलिए पाक से ममूर या रूह उसके बैप्तिस्मा का तजर्बा रखने वाले 600 मिलियन लोग दुनिया में मौजूद। दूसरी कलीसियाओं के अलावा प्रेस्बिटेरियन कलीसिया से और रोमन कैथोलिक से और भी बहुत सारी कलीसियाँ हैं जो इस बात का यकीन नहीं करते या ईमान नहीं रखते कि इब्तदाई निशान जो पाक के बैप्तिस्मे का वो गैरसबन है। इसलिए जो पेंटिकॉस्टल चर्च है उनमें बड़ी कैटेगरीज है या इकसाम है। एक चर्च पेंटिकॉस्टल जो दुनिया में आजकल राइज है या चल रहा है, उसको बोलते हैं रिट्रो पेंटिकॉस्टल चर्च। और ये क्या करते हैं, ये उसी तरह जैसा कि सालों से पाक की हदायत से रहनुमाई से लोग प्रस्तश कर रहे हैं। और इनका स्टाइल ये है कि जिस तरह का कल्चर होगा, जिस तरह की इन्वायरमेंट मिलेगी उनको, उसी तरह इन्होंने चलना शुरू कर दिया। ये है पेंटिकॉस्टल चर्च। दूसरी जो किस्म है पेंटिकॉस्टल चर्च की, वो प्रीच करते हैं प्रॉस्पेरिटी पे, यानी कि खुशहाली। कुछ पेंटिकॉस्टल ऐसे भी हैं जो सिर्फ यही प्रीच करेंगे, यीशु को कबूल कर लें, बरकत मिलेगी, आप सरफराज हो जाएंगे, पैसे की बरकत आ जाएगी, आप खुशहाल हो जाएंगे, एक ही प्रीच करते हैं। ऐसा चर्च भी दुनिया में मौजूद है। और नंबर 3 एक हाइपर पेंटिकॉस्टल चर्च के नाम से मौजूद है चर्च, जो हमेशा ये देखता है कि उसका बहुत बड़ा चर्च, बड़ी कलीसिया, वो बड़े बड़े क्रूसेड करवाएं और बड़ी बड़ी इबादतें वो करवाएं, उनको मैनेज करें। और ये हाइपर पेंटिकॉस्टल जिसके अंदर बड़े जज्बात होते हैं, स्पिरिचुअल नहीं, हाइपर पेंटिकॉस्टल इसको नाम दिया गया है। और नंबर 4 है नॉमिनल पेंटिकॉस्टल चर्च। और ये चर्च क्या करता है कि इनका जो लीव है ये है कि ये पाक का जो काम है उसकी टीचिंग देते हैं। और ज़्यादातर चर्च की जो लाइफ है इसी पर जोर देते हैं कि पाक आपकी ज़िंदगी में काम करता है। और नंबर 5 एक ऑथेंटिक पेंटिकॉस्टल चर्च भी दुनिया में मौजूद है, और जिसकी टीचिंग और प्रीचिंग या प्रैक्टिस ऑफ प्रीचिंग ये है, वो ज़्यादा जोर देते हैं उसकी नेम पर। ये 5 तरह के जो चर्चेज हैं पेंटिकॉस्टल दुनिया में, ये उनका थोड़ा सा ओवरव्यू है। और जो पहला है वो पुरानी रवायत पर चलता है, जो इब्तदाई कलीसिया में हमें नज़र आती है कैसे रूस से ममूर लोग थे। और रूस से ममूर लोग क्या करते हैं, नंबर 1 उनका जो
ثبوت ہے یا ان کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ جو اسپرٹ فلڈ پیپل ہیں یا لوگ ہیں، روح سے ممور ہیں، ان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے یا ان کا جو رویہ ہوتا ہے وہ خدا ترسی، یا کہہ لیجئے وہ خدا کے لوگوں کی مانند چلتے ہیں۔ ان کا جو رویہ یا بیہیویئر یا ان کی جو زندگی کا سٹائل ہے گزارنے کا، وہ ہے خدا کے لوگوں کی مانند۔ اور خدا کے لوگوں کا جو رویہ وہ کیسا ہوتا ہے؟ جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے، محبت کے کیا رہو، طالب ہو، روحانی نعمتوں کی بھی۔ یہ ہے خدا کے لوگوں کا رویہ، یہ ہے روح سے ممور شخص۔ خالی بڑی اونچی آواز کا گیت گا لینے یہ روح کی مموری نہیں، اور بڑے جذبات کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کرنا یہ ثابت نہیں کرتا کہ روح سے ممور ہے۔ ہونا چاہیے، ایسے جذبات ہماری زندگی میں ہونے چاہیے، لیکن جو روح سے ممور شخص ہے اس کی جو پہلی خواہش ہوتی ہے، اس کی جو ترجیح ہوتی ہے، روح اس کی نعمتیں اور خدا کی محبت اس کی زندگی سے ظاہر۔ اس کی مقدس پولس نے کہا کہ روحانی نعمتوں کی بھی آرزو رکھو۔ کنی کو آرزو دی بلائی مانگتا ہے؟ کوئی بڑا اچھی گیت گا لینا یہ روح کی مموری کو ظاہر نہیں کرتا، بڑی بڑی میٹنگز کروا لینا یہ روح اس کی مموری نہیں ہے۔ بڑا اچھا جو مقرر ہوتا ہے یا پریچر ہوتا ہے علمی طور پر، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ روح سے ممور ہے۔ ایسا شخص جو خدا کی مرضی کے مطابق اور خدا کی خوشی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اس کا اظہار کرتا ہے، یہ روح اس سے ممور شخص۔ اگر بندہ غیظ پر نہ بولنے بعد جا کے لڑائی شروع کر دے، ممور ہوگا کہ نہیں؟ یہ ممور شخص ہے۔ اس کا جو رویہ ہے وہ گاڈلی ہوتا ہے، خدا کے لوگوں کی طرح زندگی گزارتا ہے۔ پتہ چلتا ہے یہ خدا کا بندہ، یہ خدا کی بندی، اس کے بیہیویئرز، اس کے لائف سٹائلز، اس کا زندگی گزارنے کا طریقہ جو ہوتا ہے دنیا سے الگ تھلگ ہوتا ہے۔ خالی غیر زبان میں بولنے سے ہم روح سے ممور نہیں ہو سکتے۔ یہ ابتدائی نشان ہے روح القدس کے بیپٹسم میں۔ اس سے جتنا اس کا رویہ چینج ہوتا چلا جائے، اگر وہ پرستش کرتا ہے، اس کا جو پرستش کرنے کا سٹائل ہے وہ چینج ہو، وہ دعائیہ شخص ہے، اس کی دعائیہ زندگی فرق ہو، وہ چرچ میں کوئی خدمت کرتا ہے اس کے جذبات فرق ہوں گے، کیونکہ وہ ایسے رویے کے ساتھ کرتا ہے جس کو خدا پسند کرتا ہے۔ اس کی معمولی اس کا اظہار اس کے وسیلے سے اس کا لوگوں کو نظر آئے۔ اس جتنا کوئی شخص ہاتھوں کے بیپٹسم میں سے لیس ہوگا، وہ شخص روح سے ممور ہونے کا ثبوت ضرور دے گا۔ ویسے ہی باتیں سارے کرتے ہیں، ہو سکتا ہے جن کے پاس پیسہ وہ بڑا چرچ بنا لے، جن کے پاس پیسہ بڑے بڑے کروسیڈ کر لیں، اور اس سے یہ ثابت نہیں ہوگا یہ شخص روح سے ممور۔ روح سے ممور شخص کا جو رویہ ہے وہ فرق ہے، جیسا پولس نے کہا روحانی نعمتوں کا خواہشمند۔ وہ چاہتا ہے کوئی نہ کوئی نعمت میری زندگی میں کام ہو، پاک روح کی نعمت میری زندگی سے ظاہر، خدا میری زندگی کے وسیلہ سے کوئی نہ کوئی بلیسنگ کسی دوسرے شخص کے لیے جاری کرے، اس کا بیہیویئر اور رویہ عام شخص سے فرق ہو۔ یہ ہے روح القدس سے ممور شخص کا ثبوت یا اس کی زندگی سے ظاہر۔ اس لیے بڑا ایک الگ الگ زندگی گزارنے کا سٹائل ہے، اور جس قدر کوئی شخص پاک روح سے ممور ہوتا چلا جائے گا، اسی قدر اس کا جو رویہ ہے آٹومیٹیکلی چینج ہوتا چلا جائے گا۔ اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پاک روح جو اس کے اندر ہے وہی اس کے اندر کام کرنا شروع کر دے گا۔ روح القدس جو اس کی مدد کے لیے اس کے اندر موجود ہے وہی اس کے رویے کو چینج کرتا چلا جائے گا۔ روح کا پھل کیا ہے؟ تحمل،
اگر بندہ غصے نہ بھریا ہوا ہے کہ پھر روح کا منہ بھریا ہوا ہے غصے نہ اگر اظہار کر رہا ہے، کیسے پتہ چلے؟ جو کچھ اس کے اندر سے نکلے گا اسی سے وہ بھرا ہوا شخص ہے۔ یسوع مسیح نے جو کچھ انسان کے دل میں تو وہی کیا ہوتا ہے، باہر آتا ہے۔ اگر اس کے اندر خدا ترسی بھری ہے تو وہی باہر آئے گی، اگر اس کے اندر کوئی بلیسنگ ہے تو وہی باہر آئے گی، اگر اس کے اندر غصہ ہے تو وہی باہر آئے گی، اگر اس کے الفاظ کمزور ہیں وہی باہر آئے گی۔ جو کچھ اس کے اندر ہوگا وہی باہر ہوگا، اس سے پتہ چلے گا یہ شخص اندر سے کیا ہے۔ جو کچھ کسی شخص کے اندر ہوگا، اگر روح کا پھل اس کے اندر تو اسی کا اظہار ہوگا۔ پاک کی نعمت اسی کا اظہار ہوگا۔ پاک سے ممور شخص خدا کی حضوری میں نعمتوں کا خواہشمند ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے اس کو حاصل کرنے۔ وہ شخص نعمتیں حاصل کرنے کے لیے ہر وقت تڑپتا رہتا ہے، خدا کا پاک اسے کوئی نہ کوئی نعمت بخش۔ یہ ہے مموری کا سلوک جو اس کے رویے کو تبدیل کرتا ہے، اس کے لائف سٹائل کو تبدیل کرتا ہے، اس کی زندگی کے دھارے کو تبدیل کرتا ہے۔ اگر وہ شخص یہ دعویٰ کرتا ہے وہ روح سے ممنوع ہے تو اس کی زندگی سے ظاہر ہو جائے گا وہ کیسا شخص ہے۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں بائبل کے آئینے میں رکھ کر کہ کون شخص روح سے ممنوع ہے۔ دعائیں بھی تقریباً سارے لوگ کرتے ہیں اور چرچ بھی بڑے لوگ جاتے ہیں، خدمت بھی بڑے لوگ کرنے والے ہیں، لیکن بات یہ روح اس سے ممنوع شخص جیسا اس کا زندگی گزارنے کا سٹائل ہوگا اسی سے پتہ چلے گا۔ اگر وہ خداوند کی حضوری میں آنے کا پیاسا، اس سے پتہ چلے گا پاک اس پر فضل کیے ہوئے۔ مقدس داؤد کہتا ہے میں خوش ہوا جدوں مینوں کہ آؤ یہ ہوا دے۔ 42 نمبر زبور میں بنی کورہ کا زبور لکھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو پیاسی ہے، ترستی ہے، ویسے ہی اے میری جان خداوند تیری روح کی پیاسی۔ خواہش اس کے اندر کیا ہے؟ میں خدا کی حضوری میں اس کے پاس روح کی معمولی ہمیں مجبور کرے گی، پاک کا زور، پاک کی قوت، خدا کا فضل، اس کا گریز ہمیں خدا کی حضوری میں جانے کے لیے مجبور کرے گا، بے چین کرے گا۔ یہ شخص ہے روح سے ممنوع۔ اس کا بیہیویئر جو ہے وہ خدا کی نعمتیں اور خدا پاک کی نعمتوں کو حاصل کرنے کی تیار ہے۔ تو نعمتیں کہاں سے حاصل ہو سکتی ہیں؟ کہاں سے حاصل ہوتی ہیں؟ آئیو کدھر سے حاصل ہوں گی نعمتیں؟ پاک کی نعمتیں اور نعمتیں خدا کی کہاں سے حاصل ہوں؟ خدا سے۔ تو خدا کے پاس جائیں تو نعمتیں ملیں۔ ابتدائی کلیسیا کے بارے میں لکھا ہے وہ ہر روز اکٹھے ہوتے اور عبادت کرتے اور حمد و ثنا کرتے اور خدا کا روح ان کے درمیان اپنی قدرت کو ظاہر، خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ان کے درمیان۔ کیسے؟ جب خدا کی حضوری میں روح سے بھرے ہوئے آتے ہیں اور وہاں لکھا ہوا ہے انہوں نے اپنی چیزیں بیچ بیچ کر کن کو دے دی؟ کن کو دی؟ محتاجوں میں بانٹ دی۔ یہ رویہ ہے، یہ گاڈلی بیہیویئر ہے، یہ خدا کے لوگوں کا طریقہ ہے۔ ایسی چیزاں بیچنے آ کے، خدا کی چیزاں کھانے آ کے بیچنے کسی دوسرے دینے۔ آج کل جو مختلف ڈینامینیشن ہیں جو ان کے ہیڈ ہیں وہ خدا اور وہ چچ کی زمینیں بیچ رہے ہیں، خدا کا پیسہ ضائع کر رہے ہیں۔ یہ بیہیویئر کیسا ہے؟ روح سے ممنوع شخص کا جو بیہیویئر یا رویہ ہے وہ فرق ہوتا ہے۔ اس لیے ابتدائی کلیسیا کا رویہ میں فرق لکھا ہے، وہ اپنی جائیدادیں بیچ بیچ کر محتاجوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ یہ ان کا رویہ۔ ایک پادری کیسر کا میں کلام سنا تھا، وہ کہتے ہیں جو روح سے ممنوع شخص ہے وہ لالچی نہیں ہوتا، اس کے اندر لالچ نہیں ہوتا یہ بھی چیز مجھے مل جائے، یہ بھی مجھے مل جائے، یہ بھی میری ہو
یہ بھی میری ہو جائے، بلکہ خدائی کلیسیا کے لوگ اپنی چیزیں بیچ کر دوسروں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ یہ ہے روح سے مامور شخص۔ وہ خدا کی چیزیں نہیں بیچتے، وہ خدا کے گھروں کو نہیں بیچتے، خدا کا پیسہ نہیں کھاتے۔ روح سے مامور شخص کا رویہ جو ہوتا ہے وہ خدا کی مرضی کے مطابق۔ اس لیے جتنا کوئی شخص خدا کی حضوری میں بڑھے گا، ترقی کرے گا، اسی قدر وہ شخص چینج ہوتا چلا جائے گا۔ نمبر 2، جو روح سے مامور شخص ہوتا ہے، جو اس کے پاس گفٹ ہوتے ہیں، نعمتیں ہوتی ہیں، وہ دوسروں کے لیے ہوتی ہیں۔ دوسروں کے لیے کیسے ہوں گی بات؟ کیسے ہو سکتی ہیں دوسروں کے لیے؟ جو باقی چرچز ہیں، ڈینامینیشنز ہیں، وہ کہتے ہیں جو شخص اچھا کلام سنا لے تو اس کے پاس یہ نہیں ہے۔ نبوت تو وہی کرتا ہے، نبوت کی خدمت کو وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے، وہ سمجھتے ہیں جو اچھا کلام سناتا ہے، جس کے پاس کلام ہے، وہ نبوت کا ہے۔ کیونکہ مکاشفہ کتاب میں ایک آیت لکھی ہے جو یسوع کی روح نبوت کا کلام ایسے کر لکھی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں جس کے اندر یہ کلام ہے وہ نبوت کا۔ ایک پہلو میں ٹھیک ہے، لیکن اس کی جو نعمت ہے، نبوتی نعمت ہے، وہ فرق ہے۔ جو شخص روح سے مامور ہے، اس کے پاس جو نعمتیں ہیں اس سے دوسرے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ پرستش کرنا کن کو زیبا ہے؟ راست باز۔ لیکن پہلے راست باز بننا پڑے گا، پھر جب پرستش کریں گے پھر خدا کو پسند آئے گا، دوسرے لوگ بابرکت ہوں گے۔ اور وہ جو نعمت ہے پرستش کی، جو پاک کا گفٹ ہے کسی بھی شخص کے اندر، جب اس سے دوسرے فائدہ اٹھائیں گے، وہ بتائیں گے یہ شخص روح القدس سے مامور۔ اور کیسے دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ جب روح القدس کی نعمت ہمارے اندر کام کرے گی، دوسروں کے لیے نجات اور برکت کا باعث بنے۔ کیسے؟ اسٹیفنس کے بارے میں لکھا ہے، یہ پڑھیں گے آیت بڑی خوبصورتی سے، کس طرح وہ شخص روح سے مامور ہے اور اس کا رویہ اور اس کا لائف سٹائل اور اس کے گفٹ دیکھیں، دوسروں کی کیسے بابرکت ہوتے ہیں۔ 7واں باب ہے اعمال کی کتاب۔ اس لیے جتنا کوئی شخص پاک روح کے بیپتسمہ کو انڈرسٹینڈ کرے گا، سمجھے گا، اسی قدر وہ شخص مامور ہوتا چلا جائے گا پاک روح سے، اور اس کا جو لائف سٹائل ہے چینج ہوتا چلا جائے گا۔ 8ویں آیت میں لکھا ہے 6 باب کی، اور اسٹیفنس فضل اور قوت سے بھرا ہوا لوگوں میں بڑے بڑے عجیب کام اور نشان ظاہر کرتا تھا۔ کس سے بھرا ہوا تھا؟ فضل اور قوت سے۔ اگر آگے جا کے پڑھیں تو لکھا ہے اسٹیفنس نے اس قدر کلام کیا، اتنے جوش کے ساتھ روح سے مامور ہو کر اس نے کلام کیا، سننے والوں نے کہا بس کر، ہم اس قدر سخت کلام نہیں سن سکتے۔ کیسے بنا؟ اگر ہم 54 آیت نمبر پڑھیں تو لکھا ہے جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو جی میں جل کے اس پر دانت پیسنے لگے، مگر اس نے روح القدس سے مامور ہو کر آسمان کی طرف غور سے نظر کی اور خدا کا جلال اور یسوع کو خدا کی دائیں طرف کھڑا دیکھ کر کہا، دیکھو میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کی دائیں طرف بیٹھا ہوا کھڑا ہوا دیکھتا۔ یہ ہے روح القدس سے مامور شخص، اس کی روحانی آنکھیں کھلی ہوتی۔ میں نے یہ نہیں کہتا کہ سارے عبادت نہیں کر سکتے، سارے کرتے ہیں۔ بات روح القدس کی معمولی، جتنا کوئی شخص روح القدس سے مامور ہوگا، روحانی طور پر روحانی عالم میں وہ انٹر ہوتا چلا جائے، اس کی روحانی آنکھیں کھلی ہوگی۔ اکثر کسی آدم کے پاس چلے جائے غیر کو موقع ہے بدرما نہیں کاٹ سکتے، آندھے لیکن نہیں۔ روح القدس سے مامور شخص، اس کے سامنے ابلیس ٹھہر نہیں سکتا۔ اس کے جو گفٹ ہیں وہ دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنتے ہیں۔
اس کا جو ایمان ہے وہ دوسرے کے لیے ان کے ایمان کی تقویت کا باعث بنتا ہے۔ ہم کتنے مأمور ہیں، ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پاک کی مأموری ہمیں خدا کی مرضی کے تابع کرنے کیسے بنا؟ فلپس کے بارے میں لکھا ہے وہ سامریہ میں بڑی کثرت سے خدا کی منادی کرتا اور خدا اس کے وسیلہ سے بڑے بڑے معجزات دکھا رہا تھا اور بڑے عجیب کام کر رہا تھا۔ خدا کے روح نے کہا کہ تو حبشی کو جا، رستے میں جا رہا ہے، وہ بائبل پڑھ رہا ہے، اس کو سمجھ نہیں، جا کے اس کو سمجھا دے۔ تو کیسے گیا؟ کون سی گاڑی لی اس نے؟ پہنو کیڑی گاڑی سے گیا فلپس؟ کیسے گیا؟ روح القدس اس کو اڑا کر لے، روح القدس سے بھرا ہوا، یہ ہے روح القدس کا مسا، یہ روح القدس کی مأموری۔ اور جب اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے تو پھر اس کی مخالفت کریں گے۔ جب اس کو سمجھ نہیں پائیں گے، جتنا مرضی بندہ پڑھا لکھا، جب اس کو سمجھ نہیں آئے کہ وہ شخص اس کے مخالف چلے۔ ڈاکٹر جمیل ناصر کا ایک میں کلپ پڑھ رہا تھا، وہ کہتا ہے یہ جو سارے ڈرامہ کرتے ہیں پادری خادم، ٹچ کرتے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں۔ جو کہتے ہیں چھو، روح القدس چھو، کہتا ہے یہ سارا غلط ہے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ روح القدس کی مأموری اور روح القدس کا مشہود ہونا فرق ہے۔ جب روح القدس کی حضوری اور مسا ٹھہر جاتا ہے، وہ ہمیں چھوتا ہے، ٹچ کرتا ہے۔ آپ نے تجربہ کیا ہے، کبھی کبھار عبادت میں ایسا ہوتا ہے کہ ہماری جو سوچ ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، ہماری جو ساری فکریں ختم ہو جاتی ہیں، خدا کی حضوری کو محسوس کرتے ہیں، ہم چھوتے ہیں اسے۔ ڈاکٹر بن جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور حالانکہ ڈاکٹر جمیل ناصر ڈاکٹر ہے بھی نہیں، اعزازی ڈگری ڈاکٹر۔ اگر جسمانی طریقے دیکھیں تو جب تک شخص پی ایچ ڈی نہیں کرتا کسی سبجیکٹ میں، وہ ڈاکٹر کہلا نہیں سکتا، اس کو ڈاکٹر کہنا ہی غلط ہے، اور میں سمجھا گناہ ہے اس کو جو اس کو کہتا ہے۔ اگر جسمانی لوگ کسی ڈاکٹر کو جب تک وہ ڈاکٹریٹ نہیں کرتا، پی ایچ ڈی نہیں کرتا، ڈاکٹر نہیں کہہ سکتے، تو روحانی لوگوں کو کس قدر سٹینڈرڈ کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر جمیل ناصر اعزازی ڈگری سے ڈاکٹر بنا ہوا، لکھتا ہے وہ ڈاکٹریٹ اس نے نہیں کی، کسی سبجیکٹ میں اس نے ڈاکٹریٹ نہیں کی، لیکن انڈرسٹینڈنگ جو ہے پاک روح کی، وہ ڈاکٹروں کو بھی نہیں ہوتی کبھی۔ روح القدس کی مأموری اور روح القدس کی انڈرسٹینڈنگ اسی شخص کو ہوگی جو روح کی ہدایت سے چلے گا، جو خدا کی حضوری میں وقت سپینڈ کرے گا، جو خدا کے روح کی مرضی کے تابع ہوتا ہے۔ اور ان کو سے مأمور شخص خدا کی مرضی کے تابع ہوتا ہے۔ فلپس سے پاک نے کہا کہ تو حبشی کھوجے کے پاس جا، خدا نے اس کو کہا، اور پاک اس کو اڑا کر لے گا، بچا کے سمجھا کے خدمت کی، کلام سمجھایا اس کو، تو اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ تو بیپتسمہ لے۔ خود ہی حبشی کھوجا کہتا ہے، پانی بھی موجود ہے اور ہم بھی موجود ہیں، اب ہمیں پانی میں اترنے سے کون روک سکتا ہے؟ کوئی ایسی قوت نہیں۔ اس قدر روح سے بھرا ہوا شخص دوسرے شخص کے لیے نجات کا باعث بن سکتا ہے، بلیسنگ کا باعث بن سکتا ہے، برکت اس کے وسیلہ سے وہ شخص پا سکتا ہے، اس کی لائف چینج ہو سکتی ہے۔ روح سے مأمور شخص ایک الگ الگ شخص اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے کلام کے بنا۔ تو کیسے اس سے بھرے گا؟ اس لیے آج دنیا پاک سے خالی ہے کیونکہ وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتی۔ پینٹیکاسٹل لوگ زیادہ زور دیتے ہیں، اس لیے ڈاکٹر بن جانا روح القدس کی مأموری کا ثبوت نہیں ہے، کلام اچھا سنا لینا روح القدس کی مأموری کا ثبوت نہیں ہے۔ جب تک پاک روح کے تابع نہیں ہوں گے، روح القدس سے نہیں بھر سکتے۔ جب تک خدا کی مرضی کے تابع آپ اپنے آپ کو نہیں کریں گے۔ خدا کی مرضی کیا ہے؟ سمپل ورڈز میں یسایا کی کتاب میں لکھا ہے، میں نے
ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ وہ میری کیا کریں؟ حمد کریں، میری حضوری میں آئیں۔ یہ خدا کی مرضی ہے۔ روح القدس سے مأمور شخص خدا کی مرضی کے تابع ہے۔ امثال کی کتاب میں لکھا ہے بنی آدم کی صحبت میں اس کی خوشنودی ہے۔ خدا بنی آدم سے فیلوشپ کرنا چاہتا ہے، اس کو روح سے بھرنا چاہتا ہے، اس کو روح سے مأمور دیکھنا چاہتا ہے۔ کتنے ہم مأمور ہیں؟ ساڑھے کو اپنے بچے ہی سنبھال لیں جانے پرونے آ جان کسی نے ایسی چپیڑ مارا کہ بچہ دوبارہ بولے گا نہیں، جب خدا کی کتنا ہم کو تیار ہے۔ روح سے مأمور شخص ایک الگ الگ شخص دوسروں کی برکت کا باعث ہوتا ہے، اور جو شخص تنقید کرے پاک روح، خدا کا روح، جو بھی شخص یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے اور اس کے اندر مسیح کا روح اس کے اندر ہوتا ہے، وہ اس کو قائم کرتا ہے۔ یہاں میں معمولی کی بات ہے، جو بھی شخص یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے مسیح کا روح اس شخص کے اندر، یہ نہیں کہہ سکتے کہ روح نہیں ہے۔ روح اس کے بیپتسمے کی اور اس کی معمولی کی بات ہوئی۔ روح اس کے نزول سے پہلے جو شاگرد تھے ان کو یسوع مسیح نے لکھا، ان کو پھونکا اور ان کو روح دیا۔ روح القدس یسوع کا روح ان کے اندر، پرانے عہد کے نبیوں کے اندر مسیح کا روح موجود ہے۔ معمولی کی بات کر ڈاکٹر جمیل ناصر کہتا ہے اچھا یہ کیسا ٹچ ہے؟ اس کا مطلب پاک میں ٹچ کیا اور چلا گیا، اس کو ٹھہرا رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ مسیح کا روح ایماندار شخص کے اندر موجود ہے، اور جتنا کوئی شخص اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے تابع کرتا چلا جائے گا، پاک روح سے بڑھتا چلا جائے گا۔ جو وہ شخص تابع ہوتا چلا جائے گا، پاک روح سے بڑھتا چلا جائے گا۔ کبھی کبھار ہم دنیا کی فکروں میں پڑ جاتے ہیں اور ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، سست پڑ جاتے ہیں۔ پاک روح کی معمولی ہمارے اندر نہیں رہتی۔ پاک روح موجود ہوتا ہے، اس کی معمولی نہیں۔ پھر جب توبہ کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، پھر سے خدا کا روح ہمیں چھوتا ہے، ٹچ کرتا ہے، پھر سے تازہ ہو جاتا ہے۔ تازہ ریفریش ہو جانا روح کی معمولی۔ فریش انائنٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ فریش انائنٹنگ کی ضرورت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پاک سے خالی۔ جب فریش انائنٹنگ ہوگی ہمارے اندر قوت آ جائے گی، ہماری جو پیاس ہے وہ خداوند کے لیے بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ ہماری آرزو جو ہے روح اس کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے ہمیں بے چین کرے، ہمارا دل بے چین ہو جائے، ہمیں خدا میں اور آگے بڑھنے کے لیے ہمارے اندر خواہش پیدا ہوگی۔ یہ ہے روح اس کی معمولی، یہ ہے پاک روح کا چنا، یہ ہے فریش انائنٹنگ۔ اگر کہیں روح سارے اندر موجود ہے، روح سارے اندر موجود ہے، اس کی معمولی کی بات جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہے، جو دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنتی ہے، یہ ہے روح اس کی۔ اگر ہر روز بندہ دعا کرتا رہے، ہر روز دعا کر بڑی روٹین نہ دوسرے کو فائدہ ہوئے نہ خود ہی ترقی ہوئے، بندہ روح نہ معمور ہو سکتا ہے؟ دعا تو کر رہا ہے تو ایمان کا روح اس کی معمولی اس کی زندگی میں۔ اور جتنا کوئی شخص روح سے معمور ہوتا چلا جائے گا، وہ شخص رویہ اس کا تبدیل ہوتا چلا جائے گا۔ نمبر 3، جو پاک روح سے معمور شخص ہے وہ خطرات مول لیتا ہے، خطروں میں جاتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ ایک نال گل نہ کرے آجے ورنہ تو ہی نے سالت خطرہ مول۔ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ بڑا ڈرتے ہیں، ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، حکمت سے ضرور کام لینا چاہیے۔ اچھا ایک نال گل نہ کرے ورنہ کی ہو جائے گا تو ہی نے ساتھ لگتا، ساری جو قوم ہے وہ مشکل میں آ جائے،
پاک روح سے معمور شخص ان خطرات سے ڈرتا نہیں ہے، اس کے اندر دلیری ہوتی، اس کے اندر حکمت کا روح ہوتا ہے۔ وہ روح اس سے بھرا ہوا جب جائے گا کسی کے پاس اور وہ شخص اس کا سامنا نہیں کر پائے گا۔ اسٹیفنس کے بارے میں لکھا وہ اس قدر قدرت کے ساتھ اور اس سے بھرا ہوا جب کلام کرتا کوئی شخص اس کا سامنا نہ کر پاتا۔ لیبرٹینیوں اور باقی جو علاقے کے لوگ اس کو فیس نہیں کر پاتے۔ اس قدر زور اور اس قدر قوت کے ساتھ روح اس سے ممور شخص جب بولتا ہے دوسرا شخص اس کو فیس نہیں کر پاتا، ورنہ ہم گل نہیں رہے۔ ہو سکتا علم اس کے پاس بڑا ہو لیکن وہ شخص اگر روح سے ممور نہیں ہے وہ شخص کسی دوسرے شخص کا سامنا نہیں کر پائے گا، خطرات مول نہیں لے گا، رسک وہ نہیں حاصل کرے گا، وہ رسک لینا نہیں چاہے گا، پرابلم میں نہیں پڑنا چاہے گا۔ جہاں اس کو پرابلم جسمانی طور پر نظر سے پیچھے ہٹ جائے گا، لیکن پاک روح سے معمور شخص اس مشکل کو اپنی زندگی میں خدا کے لیے لے، کیونکہ اس کا پتہ ہے پاک روح میرے اندر موجود ہے، میں بھرا ہوا ہوں، پاک روح اس کو فیس کرے۔ یسوع مسیح نے شاگردوں سے کہا کہ جب تمہیں عدالتوں میں پیش کیا جائے گا فکر مند ہو کر یہ نہ کہنا ہم تب کیا کہیں، جو کچھ اس وقت کہنا ہوگا پاک روح نے خود ہی بتا دیا۔ پاک روح سے معمور شخص کبھی بھی دنیا داری کو اپنی زندگی میں ترجیح نہیں دے گا، رہتا دنیا میں ترجیح نہیں دے گا، بلکہ وہ یہ خطرہ مول لے گا۔ وہ شخص ان خطرات میں سے گزرنے کی کوشش کرے گا بلکہ گزرے گا۔ ایک مثال کسی شخص نے دی ہے حنانیہ کی، جب پولس رسول رستے میں تھے دمشق میں، وہاں اس کو یسوع مسیح ملتے ہیں اور وہ اندھا ہو جاتا ہے اور وہ کسی گھر میں ٹھہرتا ہے۔ پاک روح حنانیہ سے کہتی ہے سول جو پولس ہو گیا ہے وہاں جا اس کے لیے دعا کر، اور وہ خدا سے کہتا ہے وہ شخص تو بڑا خطرناک ہے، وہ تو مسیحوں کو مارتا ہے۔ خدا نے انہوں نے کہا نہیں تو جا۔ حنانیہ ڈرتا ہوا کہ یہ ہے روح اس کی معمولی۔ ایمان کی کتاب میں لکھا جب شاگرد ایک جگہ پہ جمع تھے، جس گھر میں وہ دعا کر رہے تھے اور جہاں وہ موجود تھے اس گھر کی نیو کیا ہو گئی؟ کیا ہو گئی؟ ہل گئی۔ ایسی تھے آپ بھی نہیں ہل سکتے، نیو کی کوئی نہیں۔ اور یہ حقیقی واقعہ ہے۔ ایک خادم نے مجھے بتایا کہ ایک بات بتائی، سچی بات، ہماری ایج کی، ہمارے دور کسی جگہ پہ خادم دعا کر روح سے ممنوع، انہوں نے آگ مانگی، آگ اتر آئی، لٹرلی آگ اتر آئی۔ یہ روح سے ممنوع لوگوں کی بات ہے، ویسے تو بڑا بول سکتے ہیں اور حقیقی طور پر آگ اتر آئی۔ ایمان کی کتاب لکھے جس گھر میں موجود تھے وہاں دعا کر، یہ پڑھیں گے حوالہ کیسے لکھا ہے، چوتھا باب ہے ایمان کی کتاب کا، اور بڑی خوبصورتی سے بیان کہ کیسے روح سے ممنوع جو لوگوں کی زندگی کیسے بلیسنگ اور نصرت لی جاتا ہے، ورنہ ساری عمر ہم ایسے ہی خدا کے ساتھ چلتے رہیں گے تو کوئی نیا کام نہیں کر پائیں گے۔ اگر کسی کو مل گیا تو پڑھ سکتے ہیں۔ لکھا جس گھر میں وہ ٹھہرے تھے وہاں دعا کر رہے تھے اور وہ گھر روح سے بھر گیا۔ اس لیے جس گھر میں وہ ٹھہرے تھے عجیب کام اور معجزات وہاں حکم میں آ رہے تھے اور لوگ وہاں ٹھہر نہیں پا رہے تھے۔ لوگوں کی زندگی میں پاک روح کی معمولی کام کر رہی تھی اور وہ آگے بڑھتے تھے۔ جس قدر کوئی شخص پاک روح سے معمور ہوگا اس کی زندگی سے یہ بلیسنگ، یہ مسا ریلیز ہوگا، دوسروں تک پہنچے، خطرات کو مول لے گا۔
پاک روح سے ممور لوگ دعا کریں گے وہاں کچھ نہ کچھ نیا کام. اگر وہ بندہ منہ بند کر کے بیٹھ کے نیا پاک میں بڑا ممور ہے، ایسے نہیں. جتنا کوئی شخص منہ کھولے گا اتنا خدا اس کو بھرتا چلا جائے گا. 81 نمبر سبور میں لکھا ہے تو اپنا منہ خوب کھول میں سے کیا کر دوں گا؟ بھر دوں گا. جتنا بھی منہ کھولے. کبھی کبھی اچھا خوش میں دعا ہو سکتا ہے، اس کا بھی کوئی ٹائم ہے، اس کا بھی کوئی وقت ہے، اس کی کوئی جگہ ہے جہاں ہمیں کھول کر دعا کرنے کی ضرورت ہے، جہاں ہمیں منہ کھولنے کی ضرورت ہے وہاں ہمیں منہ کھولنا چاہیے تاکہ خدا اس کو بھر دے. روح اس کی معمولی انسان کو ایک الگ شخص بنا دے. اس کا پرستش کرنا، اس کا خدا کی حضوری میں عبادت کرنا، دعا کرنا الگ اطلاق ہوگا. ورنہ وہ روٹین کی طرح دنیا کے ساتھ مل کر دعا کرتا رہے گا، دنیا کی طرح دعا کرتا رہے گا. اس کی معمولی اس کو ایک فرق شخص نہیں بنا سکے. ایک حوالہ پڑھیں گے کیسے روح سے معمول شخص کام کرتا ہے. اسی وقت اس کا 5واں باب کرنا کیا ہے ہم نے، اور پاک کی معمولی کے بعد ہمارے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہوگا. اسی وقت 5واں باب اس کی 15ویں آیت سے اگر ہم پڑھیں تو بڑی خوبصورتی سے وہاں بیان کیا گیا. لکھا پس غور سے دیکھو کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ دناؤں کی مانے چلو. کسی غیر ایماندار شخص سے پلوس مخاطب نہیں، ایمانداروں سے مخاطب ہے. اور کہہ رہا دیکھو کس طرح چلتے ہو، وقت کو کیا جانو، غنیمت جانو کیونکہ دن کیا ہے. اس کے کہنے کا مطلب ہے اپنے آپ کو درست کرو. ہے تو ایماندار اور درست نہیں، اور درست کرنے کی ضرورت ہے. وقت دیکھیں، حالات دیکھیں. اس وقت سے نادان نہ بنو بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو. شراب نعمت والے، کیونکہ اس سے کیا ہوتی ہے بات. چلیے ایماندار کی بات ہے، کہتے اپنے ایماندار کے متوالے کے لیے جنہیں شراب، بلکہ روح سے معمور ہوتے چلے. جو کوئی شخص اپنی زندگی میں رسید کرتا چلا جائے گا اس سے بھرتا چلا جائے. اس لیے شراب کی مثال دی، جو کچھ ہم لیں گے اسی سے بھرتے چلے جائیں. پانی پیئیں گے پانی سے سیر ہوتے چلے جائیں گے، روٹی کھائیں گے تو روٹی سے سیر ہوتے چلے جائیں گے. اگر روح اس کی معمولی کا ہمیں اس کی ضرورت ہے، اس کو لینا شروع کر دیں گے اس سے بھرتے چلے جائیں گے. وہ کہاں سے بھریں گے؟ وہ خدا کی حضوری میں بیٹھنے سے بھریں گے. وہاں بندھن ٹوٹتے چلے جائیں، کھلتے چلے جائیں گے، جوئے ٹوٹتے چلے جائیں گے، نشے کے جوئے ٹوٹتے چلے جائیں گے، وہاں گناہ کے جوئے ٹوٹتے چلے جائیں گے. وہاں آپ کی زندگی کا رویہ اور دھارا چینج ہوتا چلا جائے گا. روح اس کا مسا آپ کو تبدیل کرتا چلا جائے گا. کب کرے گا؟ جب آپ اس کی حضوری میں آئیں گے. کب معمور کرے گا؟ جب اس کو پینا شروع کرے گا. نہیں پیئیں گے، نہیں پیاس تو نہیں ملے گا. صرف پلوس کہتا ہے روحانی نعمتوں کی بھی آرزو. شراب نعمت والے بننے کی بجائے جس سے بات چلنی پیدا ہوتی ہے، روح سے کیا ہوتے چلے جائیں. کیسے معمور ہونا ہے؟ کدی کدی کہیں سنگا چلو چوکھی پی لیتا تو انہیں سمجھ نہیں آتی میں کہنا کی. اگر روٹی بندہ زیادہ کھا لے پھر کیوں ہوتا ہے؟ نشہ اور گنودگی چھا جاتی. اگر روح سے بھرنا شروع کرتے ہیں پھر روح سے معمور ہوتے چلے جائیں، پھر روحانی بنتے چلے جائیں، پھر نعمتیں ہماری زندگی میں کام کریں. لکھے آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا گیا. کیسے؟ روح سے معمور ہوتے چلے جاؤ اور پھر مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں آٹومیٹیکلی آپ کا دل کرے گا خداوند کی ستائش کرنے کو. پھر آپ کو شرم نہیں آئے گی
ہیزیٹیشن فیل نہیں کریں گے. آپ تالیاں بجانا شروع کر دیں گے, آپ جھومنا شروع کر دیں گے. روح القدس کی معمولی آپ کی زندگی میں بڑا چینج پیدا کر دے. کہتے کہتے کسی نے گیت گل کے مجھے شرم آتی, کیوں شرم آتی؟ کیونکہ وہ گا نہیں سکتا. روح القدس کی معمولی اس کو مجبور نہیں. روح سے ممور ہوتے چلے جاؤ اور آپس میں کیا کرو؟ روحانی غزلیں, مزامیر. اگر چپ کر کے بیٹھے رہیں گے باتوں میں اچھی, تو پھر جیسے ہم آئیں گے ویسے ہی چلے جائیں. آپ کے اندر یا روح اس سے جو ممور شخص ہے یا ہونا جو چاہتا ہے, اس کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے میں اور خداوند میں بڑھوں, اور خداوند میں بڑھوں. انصاف کی کتاب میں لکھا ہے آنکھ ہے جو بس نہیں کرتی. یہ جسمانی بات نہیں. کبھی کوئی بندہ رجے جسمانی چیزیں نا, وہ بے شک روحانی یا جسمانی, جو کچھ بھی اس کو ملتا ہے وہ کور کرتا چلا جائے, سمیٹتا چلا. کبھی اس نے نہیں کہا کہ میرے ضرورتیں پوری ہو گئی ہیں یا مجھے اس کی ضرورت کسی اور کو. جو کچھ بھی کسی کو ملتا چلا جائے گا وہ لیتا چلا جائے گا. اس سلیمان نے کہا آنکھ ہے جو بس نہیں کرتی اور کبھی بس نہیں کرے. روحانی شخص خداوند میں جو ہی بڑھتا چلا جائے گا وہ بس نہیں کرے گا, بڑھتا ہی چلا جائے گا, اور جتنا وہ بڑھتا چلا جائے گا معمول ہوتا چلا جائے گا. پھر آٹومیٹیکلی گیت اس کی زندگی میں ہوں گے, روحانی غزلیں اس کی زندگی میں ہوں گی, اور روحانی گیت گانے جو بڑے شوق سے وہ گاتا ہے اس کے ذہن سے ختم ہوتے چلے جائیں. اور جسمانی غزلیں جو اس کو بڑی پسند ہے آٹومیٹکلی اس کے مائنڈ سے جاتی رہے گی, ان سے نفرت پیدا, اس کو ان سے اس کا ٹیسٹ ختم ہو جائے. اس کا ٹیسٹ روحانی غزلوں میں چلا جائے, اس کو ٹیسٹ مسیحی گیتوں میں ملے گا, اس کا ٹیسٹ زبوروں میں اس کو ملے گا. آٹومیٹکلی چینج ہوتا چلا. روحانی یا روح سے معمور شخص کا ٹیسٹ جو ہے وہ چینج ہوتا چلا, اس کو کرنے کی ضرورت نہیں. اس لیے مقدس داؤد کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے کلام ہونا. کہنے کا اس کا مطلب ہے کلام اگر آگے تو آٹومیٹکلی میری بات چینج ہو جائے, رویہ میرا چینج ہو سکتا. جتنا کوئی شخص پاک اس سے ممور ہوتا چلا جائے گا اس کی زندگی میں چینج. اور جتنا کچھ شخص روح سے ممور ہوگا اس کی جو پیاس ہے وہ خداوند کی حضوری میں آنے کے لیے بڑھتی جائے گی, اس کی مجبوری ہوگی. اس لیے زبور نویس کہتا ہے جیسے ہی پانی کے نالوں کو, نالوں کی پیاسی ہے ایسی ہے میری روح خداوند تیرے لیے پیاسی. اپنی گرمی میں اور شکاری سے بچنے کے لیے پانی کی تلاش کر کے جہاں بھی اس کو ملے تاکہ وہ محفوظ رہے. ایک ایماندار شخص خداوند کی حضوری میں محفوظ ہو سکتا ہے. تو اس کی خواہش ہے یا جتنا اس کو اس کی پیاس ہوگی اسی قدر وہ شخص اس میں بڑھنا شروع کرے گا. اسی روح سے معمول شخص جو ہے اس کے جو رویے ہیں, اس کی جو سوچ ہے وہ چینج ہوگی. ایک اور علامت ہے پاک وہ یسوع کی مانند بننا پسند, اسی کی مانند ہوتا چلا جائے. پالوس کہتا ہے میری مانند بنو جیسے میں مسیح کی مانند بنتا ہوں, اور وہ مسیح کی مانند بنا اور کہتا ہے میری مانند کرائسٹ لائک کو اپنے کو چیز کا جیسا مسیح تھا ویسے بننے کی کوشش کرتا تھا. یسوع مسیح کی صورت پر آہستہ آہستہ بدلتا چلا جائے گا, یعنی اس کا جو رویہ ہے یسوع مسیح جیسا ہو جائے گا, اس کا جو لائف سٹائل ہے یسوع مسیح جیسا ہو جائے گا, اس کی جو بھوک اور پیاس ہے وہ خداوند کے لیے بڑھتی چلی جائے گی. یہ ہے روح سے معمول شخص, اس کی جو خواہش ہے اس کا جو دل ہے وہ خدا کے لیے, اس کی پیاس دنیاوی چیزوں سے ہٹ کر خداوند کے لیے بڑھنا شروع ہو جائے گی. اس سے جو روحانی شخص ہے
रुमानी तो साहब भी अपने कहते हैं रूह से मामूर, वो शख्स रिस्क लेना पसंद करता है। पाक उससे मामूर शख्स खुदा की हजूरी में बढ़ने के लिए अपने आप को पेशकश की भूख और प्यास बढ़ती चली जाती है। पाक उससे मामूर शख्स जो है होता है उसकी आर्ज होती है पाक की नेमतें उसकी ज़िंदगी में काम करें। पाक उससे मामूर शख्स खुदा के साथ वक्त स्पेंड करना पसंद करता, उसका दिल करता है खुदा की हजूरी में वक्त गुजारे, वरना वो मामूर नहीं है। पाक उसके अंदर मौजूद है लेकिन मामूरी उसकी ज़िंदगी में नहीं है। पाक उससे मामूर शख्स दूसरों के लिए पाबंद है। पाक उससे मामूर शख्स खुदा की खिदमत की तड़प रखेगा, उसकी मजबूरी है क्योंकि पाक उसको मजबूर करता है तो कुछ करे। और जितना वो शख्स मामूर होता चला जाएगा खुदा के साथ उसका रिलेशन मजबूत होता चला जाएगा। आमीन। आए अपने बंद करेंगे।